अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियां यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, पर सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हकायक के साथ मालूम हो। इसलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा, वो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। इस फन के माहिर ने कहा, शोबदाबाजी के साथ बूटी ने भी खूब असर दिखाया है। इन्हें अब ये लड़कियां बुतों के रूप में दिखा दो। और एक रात इन्हें ये बुत भी दिखा दिए गए। मंदिर की इबादत गाह में 2 चबूतरे थे जिन पर ये सारा खेल रचाया गया, सदगीन और बोकरा खान को पागल करने का। मंदिर की इबादत गाह में 2 चबूतरे थे जिन पर फूलदार कपड़े बिछे हुए थे। इन पर लोबान जल रहा था जिसका धुआं टेढ़ी मेढ़ी लकीरों की तरह ऊपर उठ रहा था और बुतों के गिर्द लिपट लिपट जाता था। रोशनी बुतों के पीछे और नीचे रखी गई थी, बुत पहचाने जाते थे। ये वही 2 लड़कियां थी। मादर जात भरन्ना चबूतरों पर खड़ी थी, बिल्कुल नंगी चबूतरों पर खड़ी थी। लड़कियां ऐसे खड़ी थी जैसे बेजान बुत लगती हों, जिसे वाकई में किसी ने बुत खड़ा कर दिया, और उनकी आंखें भी बंद थी। पंडित ने जोर से कहा, सबको के सब माथे रगड़ो। सब ने अपने माथे फर्श पर रगड़ना शुरू कर दिए। इसके साथ साथ बोखरा खान और अल सदगीन भी सजदे में चले गए। उस रात के बाद उनकी असलियत और उनकी कौमियत ख़त्म हो गई। उनका हर एक जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने का इंतज़ाम कर दिया गया। सहर का अमल भी जारी रहा, शोबदाबाजी भी होती रही। और जब उनके मुतालिक यकीन हो गया कि अब असलियत और हकीकत की तरफ उनकी वापसी का ख़तरा ख़त्म हो गया है, यानी कि वो अब दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे, तो मंदिर के शोबदाबाजों ने उनके दिमागों में सुल्तान महमूद के ख़िलाफ़ जहर डालना भरना शुरू कर दिया। उनके जहनों में ये बात डाली गई कि वो यहाँ खूबसूरत लड़कियाँ और हीरे जेवरात लूटने आता है। पंडित ने उन दोनों से कहा, क्या तुम इन बुतों की तौहीन करोगे जो तुमने देखे हैं? जिन देवियों ने तुम्हारी काया पलट दी है, क्या तुम उन्हें तोड़ फोड़ सकोगे? अब तुम्हारे लिए खतरा पैदा हो गया है कि सुल्तान महमूद अगर यहाँ आ गया और अगर उसने इन बुतों को तोड़ा तो इनके साथ ही तुम दोनों के जिस्म अपने ही आप कटने लगेंगे। बुतों का एक बाजू टूटेगा तो तुम्हारे जिस्मों से एक एक बाजू अलग हो जाएगा। देवियाँ मरा नहीं करती, तुम भी नहीं मरोगे, मगर तुम्हारे जिस्म को खोखला कर दिया जाएंगे और तुम वीरानों में पड़े तड़पते रहोगे। बोखरा खान ने पूछा, क्या सुल्तान महमूद यहाँ भी आएगा? तो जवाब मिला, शायद आ जाए। आने दो, बोखरा खान ने कहा, उसे आने दो, वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। नाजरीन, इनके जहन ऐसे तैयार कर दिए गए, इनके ऊपर शोबदाबाजों के जरिए शराब पिला पिलाकर औरत का तलस्सुम तारी कर करके इनके जहन ऐसे तैयार कर दिए कि जो कमांडर थे सुल्तान महमूद गजनवी के, वो कमांडर इसकी आज जान लेने को तैयार हो गए। बोखरा खान ने कहा, आने तो सुल्तान महमूद गजनवी को, वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। 4-5 महीनों बाद उन पर यह तब्दीली आई जैसे वो किसी सहर या शोबदाबाजी या किसी नशे के ज़ेर असर नहीं, बल्कि हकीकत में ये कह रहे हो कि हम उसके खिलाफ खड़े हैं। वो अब यूं नहीं चलते थे जैसे ख्वाब में चल रहे हों, और वो यूं नहीं बोलते थे जैसे नींद में बोल रहे हों। वो अब मंदिर से बाहर भी जाते थे और नॉर्मल इंसानों की तरह घूमते फिरते थे। एक रोज़ दोनों बाहर एक बाग में सैर को गए। इन्हें आवाज़ आई, अल सदगीन। उन्होंने चौंक कर देखा, एक जोगी जो हिंदू लगता था उनकी तरफ आ रहा था। उसके माथे पर रंग से ओम लिखा हुआ था, उसके सर पर हिंदुओं की चुटिया थी। उसने करीब आकर गजनी की ज़बान में कहा, तुम्हारे मुतल्लिक हमें बताया नहीं गया, कब आए हो, कहाँ से आए हो? अल सदगीन ने हैरत से कहा, ओ तुम उबैद हो? वो एक दूसरे को जानते थे, कभी एक ही दस्ते में थे। उबैद को जासूसी के लिए मुंतखब कर लिया गया था। वो माहिर और ज़हीन छापा मार था।
وہ بکرا خان کو نہیں جانتا تھا۔ الصدگین نے اس کو بتایا کہ بکرا خان کون ہے، مگر یہ نہ بتایا کہ وہ کس طرح یہاں آئے ہیں۔ عبید یہی سمجھتا رہا کہ یہ دونوں جاسوسی کے لیے آئے ہیں۔ عبید نے کہا سلطان بہت قریب آ گیا ہے، تم نے کوئی خبر بھیجی ہے؟ الصدگین نے پوچھا تم نے کیا خبر بھیجی ہے؟ زیادہ خطرہ تو یہ ہے کہ پہلے کی طرح دوسرے مہاراجوں کی فوجیں بھی تانسیر کو بچانے کے لیے جمع ہو جائیں گی۔ عبید نے انہیں بتایا مگر ابھی تک یہاں وہی فوج ہے جو پہلے سے یہاں موجود ہے۔ الصدگین نے اسے بتایا کہ اس نے بکرا خان کے ساتھ مندر کے اندر تک رسائی حاصل کر لی ہے اور وہ ہندو بن کر پنڈتوں وغیرہ کو زیر اثر کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عبید کو اندھیرے میں رکھا اور اسے پھر ملنے کے لیے کہہ کر مندر میں آ گئے۔ عبید جب واپس جا رہا تھا تو اسے ایک آدمی نے روک کر پوچھا کہ وہ کون ہے۔ عبید نے اپنا کوئی ہندوانہ نام بتایا۔ یہ آدمی الصدگین اور بکرا خان کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا۔ وہ جہاں جاتے یہ انہیں پتہ چلے بغیر ان سے کچھ دور ان پر نظر رکھتا تھا۔ عبید پر اسے شک ہوا کہ وہ ہندو نہیں۔ عبید نے اسے کہا کہ وہ لاہور سے آیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور جوگی بھی ہیں اور انہوں نے جنگل میں ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ وہ ان کا ڈیرا دیکھنا چاہتا ہے۔ عبید اسے ساتھ لے گیا۔ جنگل میں واقعی 4-5 جوگی اور سنیاسی قسم کے آدمی موجود تھے، مگر یہ آدمی جو شک پر انہیں دیکھنے گیا تھا واپس نہ آ سکا۔ عبید اور اس کے ساتھیوں نے اسے پکڑ کر ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے، خنجر کی نوک اس کے شہ رگ پر رکھ دی اور پوچھا کہ اسے عبید پر کس طرح شک ہوا ہے۔ یہ ہندو پہلے تو کچھ بتانے سے گریز کر رہا تھا۔ اسے ایک درخت کے ساتھ الٹا لٹکا کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ تھوڑی سی دیر میں ہندو کا دماغ ٹھکانے آ گیا اور اس نے چلانا شروع کر دیا۔ اسے اتار کر بٹھایا گیا۔ اس نے الصدگین اور بکرا خان کے متعلق ساری کہانی بیان کر دی اور بتایا کہ چونکہ وہ غزنی کی فوج کے کمانڈر ہیں اس لیے وہ سلطان محمود تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکیں گے۔ وہ سلطان کو بتائیں گے کہ وہ ہندوستانی فوج کی کیسے فرار ہوئے ہیں اور ان کے پاس بڑا قیمتی راز ہے جو صرف سلطان کو بتایا جائے گا۔ اس طرح وہ سلطان تک پہنچ کر اسے قتل کر دیں گے۔ اس آدمی کو انہوں نے رہا نہ کیا۔ جاسوسوں کا یہ گروہ جب ٹھہرا ہوا تھا وہ گھنے جنگل میں ایک ڈھکی چھپی جگہ تھی۔ بکرا خان اور الصدگین جب مندر میں پہنچے تو وہاں کچھ گھبراہٹ اور بھگدڑ سی دیکھی۔ انہیں بتایا گیا کہ غزنی کی فوج آ رہی ہے اور اس کا رخ تانسیر کی طرف ہے۔ مندر کے پنڈت اور دیگر لوگ مہاراجا نندپال اور دوسرے مہاراجوں کی فوجوں کا انتظار کر رہے تھے مگر کوئی فوج آتی نظر نہیں دکھائی دی۔ ان لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ تمام راجوں مہاراجوں کو اطلاع مل چکی ہے کہ سلطان محمود تانسیر پر حملہ کرنے آ گیا ہے اور وہ اپنی فوجوں کو تیاری کا حکم دے چکے ہیں، لیکن سلطان محمود کی پیش قدمی سے یہ لوگ واقف نہیں تھے۔ وہ طوفان کی طرح آ رہا تھا۔ مندر صرف عبادت گاہ نہیں تھی، یہ قلعہ نما تھا اور یہ فوجی ہیڈ کوارٹر بھی تھا جس پر پنڈتوں کا سایہ تھا۔ ان کے بھی جاسوس ہوتے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ سلطان محمود اگر اسی رفتار سے بڑھتا آیا تو وہ ایک دن اور ایک رات میں پہنچ جائے گا۔ بکرا خان اور الصدگین نے مندر میں یہ خبر سنائی کہ انہیں سلطان محمود کا ایک جاسوس ملا ہے اور اس کے ساتھ چند اور آدمی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کل صبح ان کی اس سے ملاقات بھی ہوگی۔ مندر میں جو فوجی تھے انہوں نے ان دونوں سے کہا کہ وہ اس جاسوس سے ملیں اور اپنے آپ کو جاسوس ظاہر کر کے ان کا ٹھکانہ دیکھ آئیں تاکہ انہیں پکڑ کر ختم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ان دونوں کمانڈروں سے کہا گیا کہ وہ کل جاسوسی کا ٹھکانہ معلوم کر کے ادھر چلے جائیں جدھر سے سلطان محمود کی فوج آ رہی ہے، یہ کہے کہ اس تک پہنچے کہ وہ کیسے فرار ہو کر آئے ہیں اور سلطان سے تنہائی میں ضروری ملنا چاہتے ہیں۔ اب تقریباً 1 سال کے عرصے میں بکرا خان اور الصدگین بالکل ہی بدل گئے تھے اور یہ تبدیلی ہندوؤں کے عزائم کے مطابق تھی۔ دونوں سدائے ہوئے جانور بن چکے تھے۔ ان کے ذہن اور ان کی روحیں ان کی اپنی نہیں رہی تھی۔ عورت کے حسن، شراب اور حیوانی خیالات نے انہیں انسانیت کے درجے سے بھی گرا دیا تھا۔ انہیں گاؤں والی دونوں لڑکیوں کے دونوں بت کئی بار دکھائے گئے تھے اور وہ ان کے پجاری بن گئے تھے۔
وہ کسی بھی وقت محسوس نہ کر سکے کہ یہ لڑکیاں زندہ ہیں اور انہیں دکھانے کے لیے چبوترے پر بتوں کی طرح کھڑی کی جاتی ہیں۔ لوبان اور اگربتیاں ان کے قدموں میں اس طرح جلائی جاتی ہیں کہ ان کے دھوئیں میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ لڑکیاں سانس لے رہی ہیں۔ اب انہیں بتایا گیا ہے کہ سلطان محمود ان بتوں کو توڑنے آ گیا ہے تو دونوں آگ بگولا ہو گئے۔ تانسیر کی فوج میں ہلچل مچ گئی، مندر کے دماغی مورچے مضبوط ہونے لگے۔ مندر کے اندر اور باہر فوج بھاگتی دوڑتی نظر آتی تھی۔ شہر کے لوگوں پر خوف ہراس طاری تھا۔ شہر کے لوگ تلواریں اور پرچے اٹھائے مندر کے دروازے پر جمع ہو رہے تھے اور فوجی انہیں بتا رہے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ انہیں لڑائی کے لیے ادھر ادھر تقسیم کیا جا رہا تھا۔ اس ہنگامے میں الصدگین اور بوکھرا خان اس باغ میں چلے گئے جہاں عبید ان کا منتظر تھا۔ ان دونوں نے عبید کو 2 جھوٹ موٹ کی اہم خبریں سنائی اور اسے کہا کہ اپنے ٹھکانے پر لے چلیں۔ عبید ان کے کہنے کے بغیر بھی انہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ اسے ان دونوں کی اصلیت کا پتہ چل چکا تھا۔ وہ انہیں جنگل میں ساتھ لے گیا۔ وہ جو ہی اپنے چھپنے کی جگہ پہنچے 3-4 آدمیوں نے انہیں جگڑ لیا اور رسیوں سے باندھ دیا۔ خطرہ یہ تھا کہ ان دونوں کے ساتھ کوئی آدمی ہوگا جیسے کل تھا۔ یہ آدمی ان کے ٹھکانے کی نشاندہی کر سکتا تھا، چنانچہ انہوں نے وہاں سے غائب ہو جانے میں عافیت سمجھی۔ کل والے ہندو کو انہوں نے قتل کر دیا اور 2 کمانڈروں کے ہاتھ بندھے رہنے دیے، پاؤں کھول دیے اور انہیں ساتھ لے کر جنگل میں روانہ ہو گئے۔ انہیں بہت دور نہ جانا پڑا، چند میل گئے ہوں گے کہ انہیں اپنی فوج کا ہر دل دستہ مل گیا۔ عبید نے اس کے کمانڈر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ کمانڈر نے انہیں کہا کہ وہ آگے جانے کے بجائے یہیں ٹھہریں، سلطان تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا۔ سلطان محمود اپنے محافظ دستوں کے ساتھ سیلاب کی طرح آ رہا تھا۔ عبید راستے میں کھڑا ہو گیا۔ محافظ دستے کا کمانڈر دوڑ کر آیا کہ اس فقیر کو راستے سے ہٹائیں، لیکن یہ فقیر ان کا اپنا آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کیوں راستے میں کھڑا ہو گیا ہے۔ اتنے میں سلطان محمود پہنچ گیا اور رک گیا۔ عبید نے اسے ایک خبر تو یہ سنائی کہ تانسیر کی دفاع میں باہر سے کوئی فوج نہیں آئی اور قلعے پر شہری بھی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ 2 کمانڈر آپ کے قتل کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ عبید نے سلطان محمود کو بتایا اور انہیں جس عمل سے گزارا گیا ہے وہ سب کچھ تفصیل سے سلطان محمود کو سنا دیا۔ یہ سب کچھ ماجرا سننے کے بعد سلطان محمود نے کہا، انہیں ساتھ رکھو، انہیں نہ کچھ کھانے کے لیے دو نہ کچھ پینے کے لیے، بھوک سے بے ہوش ہو جائیں تو بھی کچھ نہ دینا۔ اس طرح نشہ آور دوائی کا اثر اتر جائے گا، پھر میں انہیں حقیقت دکھاؤں گا۔ وہ دونوں گم سم کھڑے رہے اور سلطان محمود غزنوی آگے بڑھ گیا۔ سلطان محمود نے دوڑ جیت لی۔ تانسیر کے فوجی کمانڈر بھی دیکھ رہے تھے کہ غزنی کی فوج پہلے پہنچتی ہے یا راجوں مہاراجوں کی فوج پہلے آتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان محمود کی برق رفتاری نے سب کو حیران کر دیا۔ اس کی کوشش بھی یہی تھی کہ ہندوستان کی فوج سے پہلے ہدف پر پہنچے۔ وہ پہنچ گیا تھا۔ اس نے دفاع کا جائزہ لیا اور محاصرے کے بجائے یلغار کا حکم دے دیا۔ تلواروں کے اوپر تیروں کی ایسی بوچھاڑیں ماری کہ اوپر والے سر نہ اٹھا سکے۔ دروازہ توڑ لیا گیا۔ ہندوؤں کی فوج میں بھگدڑ مچانے کے لیے سلطان نے حکم دے دیا کہ شہر کو لوٹ لیا جائے۔ ایسی قیامت بیپا ہوئی کہ دفاع ٹوٹ گیا۔ مندر میں جا کر سلطان محمود نے تمام بت باہر پھینک کر توڑ دینے کا حکم دیا، لیکن سب سے زیادہ مقدس بت جس کی خاطر تانسیر سارے ملک کی عبادت گاہ بنا ہوا تھا، جگ سومناتھ تھا۔ اسے وشنو دیوتا کہا جاتا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بت کو سالم غزنی لے جایا جائے۔ اس حملے کے بعد جب سلطان واپس آ گیا تو یہ بت اس کے ساتھ تھا۔ اس وقت ایک وقائے نگار حاجی محمد کندھاری کی تحریر کے مطابق اس بت کو غزنی میں گھوڑ دوڑ کے میدان میں توڑا گیا اور بہت عرصے تک اس کے ٹکڑے گھوڑوں کی قدموں تلے روندے اور مسلے جاتے رہے اور وہ اسی میدان کی مٹی میں مل گئے۔ مندر اور شہر کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے کر سلطان محمود نے کہا کہ بوکھرا خان اور الصدگین کو لایا جائے۔ انہیں ان کے سامنے لے جایا گیا تو سلطان نے کہا قیدیوں کو لاؤ۔ قیدیوں کی ایک قطار لائی گئی۔ اس میں پنڈتوں، شعبدہ بازوں اور لڑکیوں کی کافی تعداد تھی۔
سلطان نے اپنے دونوں کمانڈروں کو کہا کہ ان لڑکیوں کو دیکھو اور اپنی دیویوں کو الگ کر لو۔ دونوں نے دیکھا تو وہ دونوں لڑکیاں وہاں موجود تھیں۔ سلطان نے شعبدہ بازو سے کہا کہ ان لڑکیوں کو ٹوکروں میں غائب کرو اور پھر انہیں حاضر کرو۔ ٹوکرے منگوائے گئے۔ ایک شعبدہ باز نے لڑکیوں کو ان میں بٹھا دیا اور اس نے خالی ٹوکرے دکھا دیے۔ اس کے بعد اس نے انہی ٹوکروں میں سے لڑکیاں برآمد کر دی۔ سلطان محمود نے کہا ہندوستان کا ایک عام شعبدہ ہے اور ہندوؤں کا مذہب بہت بڑا شعبدہ ہے۔ میں نے بت توڑ دیے ہیں، انہیں کہو مجھ پر قہر نازل کریں۔ بکھرا خان اور الصدگین سب سن رہے تھے۔ ان کے ذہنوں سے نشے کا اثر بھوک اور پیاس نے اتار دیا تھا۔ سلطان بول رہا تھا اور اس وقت مندر کے اوپر سے اذان کی بڑی ہی مقدس، بڑی ہی پرسوس وجدت آفرین صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر، اور یوں پورا عالم سلطان کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ بکھرا خان اور الصدگین کے جسم کانپنے اور ان کے آنسو بہنے لگے۔ اذان ختم ہوئی تو سلطان نے ان دونوں سے کہا میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، زندہ رہو آزاد، اور سب کو بتاؤ کہ دشمن تمہیں صرف تلوار سے نہیں مار سکتا، ان کے پاس کچھ اور ہتھیار بھی ہیں جو